अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साल 2020 खत्म होने को है और चंद घंटों के बाद ही नए साल का आगाज होने वाला है। हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एक मुश्किल साल गुजरा, खासतौर पे कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को ही लपेट में लिया हुआ था। उस साल में पाकिस्तान ने 2 वेव्स कोरोना की देखी, उनसे निपटने की कोशिश की। हमारी हेल्थ सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, हमारे दीगर मसाइल हैं, स्कूल्स अक्सर बंद रहे। सो ये एक मुश्किल साल था पूरी दुनिया के लिए ही। कोई भी नहीं जिस वक्त ये साल शुरू हो रहा था कह सकता था कि इस साल में होने क्या जा रहा है। इस साल के पिछले साल के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस साल के हवाले से कौम को खुशखबरी सुनाई थी। क्या कहा था? लेट्स वॉच हिम। जो ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, और अब जो 2020 का साल है इंशाअल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। इंशाअल्लाह 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा। मगर हमें ना तो मईशत बेहाल होती दिखाई दी, ना ही नौकरियां मिलती नजर आई। उल्टा बेरोजगारी में इजाफा हुआ और महंगाई इतनी बढ़ी कि आवाम की कमर टूट गई। ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हुआ, इस पर एक निगाह डालते हैं। पाकिस्तान को सारी दुनिया की तरह इस साल कोरोना जैसी मौलिक वबा का सामना करना पड़ा। इस साल अफराद-ए-ज़र में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आवाम को बदतरीन महंगाई का मुकाबला करना पड़ा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी बढ़ती चली गई। मुस्लिम लीग नून के लिए साल 2020 काफी मुश्किल साबित हुआ। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ, रहनुमा हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, कैप्टन सफदर, ख्वाजा इमरान नजीर गिरफ्तार हुए। 20 सितंबर को पीटीएम कायम हुई और हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक का आगाज हुआ। मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में एक सियासी लीडर बनकर उभरी। नून लीग की फैसला साजी शहबाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज शरीफ के पास चली गई। गुजरांवाला जलसे से पीटीएम की तहरीक का आगाज हुआ। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में आर्मी चीफ पर इल्जामात आयद किए। इस तहरीक का रुख हुकूमत के बजाय इदारों की जानिब हो गया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। दोनों यंग लीडर्स के तौर पर उभर कर सामने आए। मगर 17 नवंबर को इलेक्शन नताइज का ऐलान हुआ तो तहरीक इंसाफ ने दोनों जमातों को शिकस्त दी। दोनों जमातों ने कहा कि यहाँ पर धांधली हुई है। 27 दिसंबर को मरियम नवाज ने बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श में खिताब करके एक नई तारीख रकम की। मगर 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से पीछे हटकर मुस्लिम लीग नून को मायूस किया। 29 दिसंबर को ख्वाजा आसिफ नैब के हाथों गिरफ्तार हुए, जिसे नून लीग ने इंतकामी कार्रवाई करार दिया। और अब साल के इख्तिताम पर पीडीएम में जो मुश्किलात हैं वो भी नजर आ रही हैं, इख्तिलाफात हैं वो भी नजर आ रहे हैं। एक रीकैप हमने दिया का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसा साल आप समझते हैं नून लीग को? एक हवाले से तो के बड़े अरसे से चाहे गोइयां हुई थी नून लीग टूटेगी, नून लीग तो नहीं टूट सकी, लेकिन पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात भी हैं, जेयूआईएफ के अंदर टूट फूट भी है। सो ओवरऑल कैसा साल था ये? देखिए, आपने बहुत सी चीज़ों का तो जिक्र कर दिया, बड़ी फसाहत से आपने जिक्र किया कि मुल्क की मईशत पे क्या हुआ। आपने कोरोना का जिक्र किया। कोरोना एक पूरी दुनिया में हादसा आया जिसका हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन हमारी मईशत तो बैठ चुकी थी कोरोना से पहले। पिछले साल भी 1.9% के ऊपर हमारी मईशत ने तरक्की की। इस साल भी कोरोना से पहले 1.9 या उससे कम तरक्की की शरह जो है वो सामने पहले 3 क्वार्टर्स में आ गई हुई थी, यानी कोरोना आने से पहले। इस वजह से कोरोना का तो जो नुकसान हुआ वो हुआ, मगर ओवरऑल अगर आप देखें मुआशी लेवल पे तो बहुत नुकसानात हुए। गरीब आदमी की कमर टूट गई। मैं अभी पिछले दिनों लाहौर में ये जो जलसों वलसों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी, मैं वहाँ पर जाता रहा हूँ। मैंने तो ख़वातीन को छोटे छोटी कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर रोते देखा, आंसुओं के साथ। गरीब ख़वातीन, यानी जिनकी चप्पलें टूटी हुई थीं, जिनकी हील्स क्रैक थीं, जिनके कपड़े मैं क्या आपको बताऊं। और जब आप उनसे गुर्बत का जिक्र करें, जब आप उनसे पूछें कि आपका साल कैसे, आपकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहती थीं कि हम अगर बिजली का बिल देते हैं तो माँ बाप की दवा नहीं ला सकते, अगर माँ बाप की दवा लेकर आते हैं तो बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, अगर बच्चों को खाना खिलाते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते। और कई जगह पे तो लोगों ने हिसाब बताया कि हमारी कुल
جو انکم ہے وہ 20,000 روپے ہے، تو آپ بتائیے کہ 20,000 روپے میں ہم کیا کریں؟ ہم 11,000 روپیہ گھر کا کھولی کا کرایہ دیں 2 کمروں کی، جس میں 2 فیملیز، ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی رہ رہے ہیں، ماں باپ کے ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، تو ہم کیسے رہیں؟ انہوں نے بل دکھائے 4,000 6,000 روپے کے بجلی کے بل، اور گیس کے بل دکھائے 600-800 روپے کے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھیے کہ جو ڈائلیسس ہمارے یعنی ان کے والدین کا جو ڈائلیسس تھا جو پہلے مفت ہوا کرتا تھا اب 10-12 ہزار میں ہوتا ہے۔ سر یہ لوگ وہ ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت کی مہنگائی سے یا پہلے سے ان کے حالات ہیں؟ دیکھیے پہلے مہنگائی پہلے بھی ہوتی رہی ہوگی، پہلے مہنگائی کی شرح 1% تھی پچھلی حکومت میں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اوور آل 4%۔ وہ بہت زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح 100% سے بڑھ گئی پہلے سال میں، اور اب 20% کے قریب ہے۔ تو آپ بتائیے لوگ کیا کریں؟ لیکن جو اہم چیز ہے جی، میں اس پہ کیونکہ آج سال ختم ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس بحث میں پڑھوں کہ آپ برے ہیں، اس بات کو سیلیبریٹ کر سکتی ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہیں، آپ لوگوں کی بھرپور یہ مرضی ہے کیمپین کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جی چاہے وہ آج کرے۔ نیو ایئرز ایو ہے تو ہم کیوں کسی کو روکیں گے کہ وہ کیا سیلیبریٹ کرنا چاہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں 3 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس پچھلے کچھ سالوں میں، اس سال میں بھی ہوئی ہیں۔ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاشرے کے اندر سے لاس آف ڈیسنسی ہوا ہے، یعنی ایک خاص طریقہ کار سے ہم وزاداری سے 1990 میں ہم نہیں کرتے تھے وزاداری، 1990 بہت بری دہائی تھی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے انداز میں، لیکن اس کے بعد کچھ ریسٹور ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلسل تنزلی کر رہے ہیں ڈیسنسی کے معیار جو ہیں اس پہ، گفتگو میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر میں۔ دوسرا میں بڑا نقصان سمجھتا ہوں اس سال جو ہمیں ہوا، جو زیادہ بڑے نقصان ہیں معاشی، جو میں نے آپ کو جو دیے ہیں انڈیکیٹرز ان سے بڑے، وہ یہ کہ نہ صرف لاس آف ڈیسنسی ہوئی بلکہ لاس آف ٹرسٹ ہوا ہے۔ اس وقت کوئی شخص کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، کسی کو کسی ادارے پہ اعتماد نہیں رہا۔ ہم نئی نام اس کے اندر آپ لوگوں نے کنٹریبیوٹ جی، سب نے کنٹریبیوٹ، میں نے تو آپ کو بتایا کہ معاشرے نہیں، دیکھیے آپ نے کہا کہ ہم نے اداروں کا نام لیا، ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے کھل کے لوگوں کا، افراد کا نام، جی اداروں سے ہر ایک، مگر کوئی بھی شخص چاہے وہ سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماورائے آئین جاتا ہے تو اس کو کال آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو برا سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اداروں پہ حملہ ہے تو میں پھر بہت مشکل ہو جائے گا کوئی مثبت گفتگو کرنا۔ میں نے حملے کا ورڈ یوز نہیں کیا، جی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لاس آف ٹرسٹ جو ہے اداروں پہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے، سسٹم پہ بھی ہوا ہے۔ یہ اب آخری جو ہمارا جو پچھلے 10 دن میں چل رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو ہماری یہ جو موومنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب نہ کسی کو ادارے پہ کچھ یقین رہ گیا ہے، نہ کسی کو سسٹم پہ یقین رہ گیا۔ اور آخری بات کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں لمبی بات، کر لیں وہ بھی آپ، ہمیں تو ہے ابھی اعتماد، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پی ڈی ایم میں آئے گا ہمارے سامنے، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور ہم کسی کنسنسس آرگیومنٹ کے ذریعے آگے بڑھ سکیں گے، ہمارا یہ خیال ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ لاس آف ہوپ ہے۔ تو 3 بڑے نقصانات معاشی نقصانات کے علاوہ جو ہوئے جن کو میں بڑا سمجھتا ہوں، پہلا یہ ہے کہ ہم وی لاسٹ ڈیسنسی، دوسرا یہ ہے ٹرسٹ ان سسٹم ایز ویل ایز دی انسٹیٹیوشنز، کسی ادارے پہ، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اس وقت تمام باتوں پر نیو ایئرز ایو پہ وہ یہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ ہوپ۔ رائٹ، فردوس عاشق امان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ ہوپ 3 چیزوں کو کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہم نے کھو دی اس سال میں، لاس آف ڈیسنسی، لاس آف ٹرسٹ، لاس آف ہوپ۔ تو یہ تو سب ہی مانتے تھے کہ جب آپ لوگوں کی جماعت آئی ہے حکومت میں تو ہوپ بہت تھی، کیونکہ پہلے کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ خود پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم پہ بہت زیادہ امیدوں کا بار ہے۔ آپ پنجاب میں ہیں، پنجاب کو ہی دیکھ لیں، پنجاب پولیس کا ریفارم ہو، کوڑے کے ڈھیر ہو، نوکریوں سے نکلے ہوئے لوگ ہوں، یا مہنگائی کا پہاڑ ہو جو اس سال رہا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ضرور ٹوٹی ہے لوگوں کی کسی حد تک۔ ڈاکٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقہ جو 2020 ہے وہ تلخ اور شیریں یادیں لے کے رخصت ہو گیا ہے، لیکن اس نے دنیا بھر میں جو سوگوار چھوڑا ہے ماحول، وہ صرف پاکستان ہی اس کی زد میں نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اوورال دنیا میں کرونا کی وجہ سے بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، بہت انٹلیکچوئل سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، فوج پاکستان کے اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ جوڑے انڈیویجولز، غرض کے ہر شعبے، ایون
मीडिया से बहुत नामवर ऐसे सितारे और फन से जुड़े फनकार और आम आवाम सब इसने कोरोना की वबा ने निगल लिए और बहुत सारी कीमती ज़िंदगियां जो है उनसे हम हाथ धो बैठे। लेकिन जहां ये साल जो है वो तल्ख और शीरीं यादें छोड़ के चला गया, वहाँ अब 2021 एक होप का साल बना, उम्मीदें भराने का साल बना और इंशाल्लाह इस साल जो है वो जो तजदीद अहद का साल हम मनाते हुए जो आवाम की इस हुकूमत के साथ जुड़ी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी और ना हम टूटने देंगे। आवाम का जो रोशनी के मीनार के तौर पे, उम्मीद के रोशन सितारे के तौर पे इमरान खान के साथ नाता जुड़ा हुआ है वो मुस्तहकम होगा और इंशाल्लाह ये जो महंगाई, बेरोज़गारी और ओवरऑल मईशत के महाज पे हमें चैलेंजेस हैं, हुकूमत उनको ओवरकम करेगी और ये सब कुछ जो होगा वो आवाम की जो असल हकदार हैं उन तक हक पहुंचाने के लिए मेरिट की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और जो पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में सरसब्ज़ रोशन पढ़ा लिखा पंजाब जो है उसका ख्वाब जो है वो इंशाल्लाह हकीकत में तब्दील होगा। बट डॉक्टर साहब इसी पे अगर आ जाए, क्योंकि आपने फिर उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र किया, एक तासुर है कि पहले रिवर्स में चले गए हैं पंजाब में और फिर आपने कहा उम्मीद कायम है और उम्मीद कायम रहनी पड़ती है, लेकिन आपको फिर पहले वापस आना पड़ेगा जो पहले थी उसमें, चाहे कोरोना को आप कर दें कि उनका कसूर है या कोई और मामलात को। कहाँ पे आपको लगता है कि पहले से तरक्की हो गई कि हम नए साल में भी उम्मीद रखें? डॉक्टर साहबा देखिए, आपने जिक्र किया लाहौर से कूड़ा उठाने का, तो ये जो मौजूदा हुकूमत जहाँ सियासी गंद साफ कर रही है वहाँ लाहौर से गंदगी उठाने के लिए भी हम पुरज़म हैं। ये आपने देखा कि 1.5 खरब रुपए का किकबैक्स और करप्शन में लथपथ जो ये शरीफ ख़ानदान था उसने ये ठेके गैर मुल्की कंपनियों को दिए और कभी आपने दुनिया में सुना या आपने कभी ये जाना कि अपनी करेंसी के अलावा किसी ने फॉरेन करेंसी पे फॉरेन कंपनियों को ला के डॉलर्स में ठेके दिए हैं, वो भी कूड़ा उठाने के? तो ये बदकिस्मत वो पहलू है जिसकी वजह से आज लाहौर की जो तरोताज़गी है वो मांद पड़ी हुई है। लेकिन ये वक्ती है क्योंकि ये कंपनी का 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था। एज़ पर लॉ जब तक इस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट ख़त्म ना हो हम किसी नई कंपनी से मुआहदा नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 10 दिसंबर से मशीनरी को सड़कों पे लाने की बजाय अपनी पार्किंग में खड़ा किया और हर तरह से जो इनकी कानूनी और उस मुआहदे के साथ जुड़ी आईनी जिम्मेदारी थी उन्होंने उससे रूगर्दानी की और ये डिटाई से, हट दर्मी से ब्लैकमेल करते रहे हुकूमत को और फिर अदालतों में चले गए और अदालत के दरवाजे खटकाते रहे और वहाँ उन्होंने इनको स्टे दे दिया जिसकी वजह से आवाम मुश्किल का शिकार हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि हुकूमत ने अल्टरनेटिव प्लान इस हवाले से तय कर लिया है और हम शॉर्ट टर्म में 6 माह के लिए और फिर लॉन्ग टर्म में 5 से 6 साल के लिए लोकल कंपनीज को ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं ओपन बिडिंग के ज़रिए। और जो शहबाज शरीफ ने शोबाजी करते हुए मनपसंद कंपनीज को ये प्री क्वालिफाई किया और लोकल कंपनीज को डिस्करेज किया, हम ओपन बिडिंग के ज़रिए साफ शफाफ तरीके से ये जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी कंपनीज को देंगे और लाहौर को साफ सुथरा बना के तरोताज़ा और एक हकीकी जो दिलों की धड़कन रहा है पंजाब की लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर का जो शहर है एक दफ़ा फिर जो है वो खुशबू से मुअत्तर होगा और ये आर्जी जो इस वक्त गंदगी है इसकी सफाई लेने के लिए सफाई भी करेंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी हम पुरज़म हैं। राइट सो डॉक्टर साहब इस पे लिख रहे हैं बहुत, आई थिंक ही वांट्स टू कमेंट ऑन दैट, बट आई कम टू यू शमीला फारूकी। लॉस ऑफ होप, लॉस ऑफ ट्रस्ट में जब बात कर रहे हैं
تو لاس آف ٹرسٹ میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ایک لگا تھا کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بڑے عرصے کے بعد ایک ووٹ پہ ہے، یہ بھی ہم نے لاس آف ٹرسٹ دیکھا اس سال؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ دیکھیں جی بہت شکریہ فریحہ. دیکھیے قوم اس وقت بڑی مایوس ہے، اور مایوس اس وجہ سے ہے کیونکہ جو وعدے ارادے اور جو قسمیں کھا کے عمران خان صاحب حکومت پہ براجمان ہوئے تھے، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں جس سے انہوں نے ڈیلیور کیا. قوم کو بڑے وعدے دکھائے گئے تھے کہ جناب مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، ملک میں نوکریاں ہوں گی، ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، فیکٹریاں لگیں گی، گھر بنیں گے، بجلی کے نرخوں میں قیمتیں کم ہوں گی، گیس ملے گی. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے تو خود اپنا بجلی کا بل کھڑے ہو کے کنٹینر پہ جلایا تھا، اور قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی بجلی کا بل جلا دیں اگر آپ کو بجلی کا بل زیادہ مہنگا نظر آتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آج 2.5 سال گزرنے کے بعد قوم کو کیا ملا ہے؟ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ادویات مہنگی، بجلی مہنگی، گیس نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. گیس مہنگی تو دور کی بات ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کے رات تک حکومت کا کیا بیانیہ ہوتا ہے. یہ بیانیہ نہیں ہوتا کہ جی ہم اب یہ اقدام اٹھا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کم ہو، کوئی مہنگائی کے اوپر اجلاس بلایا جائے، کوئی بے روزگاری کے اوپر اجلاس بلایا جائے، کوئی سرمایہ کاری کے اوپر اجلاس بلایا جائے. اجلاس ہوتا ہے حکومتی ترجمانوں کا کہ ان کو بتایا جاتا ہے جناب اب جائیے ٹیلی ویژن چینلز پہ پریس کانفرنسز کیجیے اور اس طریقے سے اپوزیشن کو گالیاں دیجیے، ان کی لعنت ملامت کیجیے. ٹھیک، اپوزیشن کے سارے لوگ یا جیل میں ہیں یا جیل کے باہر بیل کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ملک میں مجھے آپ بتا دیجئے کہ کوئی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی کوئی ترقی تو دور کی بات ہے کہ اسٹیبلٹی بھی آئی ہے. سب منفی کے اندر چل رہے ہیں، سب منفی کے اندر. جہاں تک آپ نے بات کی اپوزیشن کی، اپوزیشن میں میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام جو جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتوں کو اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. شمیلہ صاحبہ اگر مجھے اجازت دیں، یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہیں پہ ہم آئیں گے. دونوں اپوزیشن کے جو رہنما ان کا کہنا ہے شدید مایوسی ہوئی ہے اس سال، حکومت پرفارم نہیں کر سکی. بہت زیادہ امید دلائی ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، لیکن ایک بہت بڑی کیمپین چلی حکومت کے خلاف اس سال جو ابھی بھی چل رہی ہے. اس میں کیا ہوا ہے اور آئندہ آنے والے سال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کل ایک بڑا اہم اجلاس بھی ہے پی ڈی ایم کا لاہور میں ہی، اس حوالے سے بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کچھ اور معاملات جو آگے نظر آ رہے ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے گورنمنٹ بابا سوال کر رہی ہے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اگر استعفے نہیں آتے، تو پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہم یہ سمجھے کہ حکومت پہ پریشر کم ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے کیا کہا مریم نواز نے؟ لیٹس واچ دیٹ. یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ وقت انشاءاللہ تعالی ان کی رعونت پہ خاک ڈالے گا. اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو 22 کروڑ عوام کا جو سپورٹ ہے وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ. ساری دنیا دیکھے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک، ایک تو وہ کیونکہ کہہ کے گئے ہیں نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، تو واپس آنا بائنڈنگ ہے ان کے اوپر. پھر یہ کہنا ہے کہ اب یہ غلط ہے، گورنمنٹ غلط ہے فور 3 ٹائم پرائم منسٹر، کسی بھی طریقے سے یہ سوٹیبل ہے؟ سیکنڈلی، اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں بھی جا رہے ہیں اور اپنے استعفے بھی جمع کر رہے ہیں، تو یہ تو 2 متضاد باتیں ہیں. پہلے میں ذرا آپ کو پچھلی جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، پھر آپ جیسے چاہیں گی میں چلا دوں گا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جی جب ڈاکٹر صاحبہ نے، میں نے تو خیر کرپشن کی بات نہیں کی، اب میں تھوڑی سی کروں گا. کتنی عجیب بات ہے کہ جب کرپشن ہو رہی تھی تو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ رونق تھی، چمک دمک تھی، ریل پیل تھی. یعنی 14,000 میگا واٹ بجلی لگ گئی، 1.2 بلین کیوبک فٹ کے گیس کے کارخانے لگ گئے، 700-800 کلومیٹر کی موٹر ویز بن گئیں. یہ وہ جس کو کہا جاتا تھا پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، 6-7 ہزار
کلومیٹر کی سڑکیں بن گئیں پورے ملک کے اندر, ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئیز آ گئیں, اسکالرشپ بچوں کے دانش اسکول بن گئے جن کو سب یہ کرپشن کا شاخسانہ کہتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ جب 13.7% کے اوپر گیس لی, یعنی تیل کی قیمت جتنی بھی ہو اس کے 13.7% کے اوپر جب شاہد عباسی نے گیس لی تو کہا گیا کرپشن ہے. آج 18 سے 25%, 30% کے اوپر نہیں. سن لیجئے, آپ میری بات تو مرضی ہے جی, ٹانگ دیں. دیکھیں آپ ابھی ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ نے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل کے اوپر لکھا ہے وہ ذرا پڑھ دیں, اقتصابات لوگوں کو بتا دیں. اسی طرح ہائی کورٹ نے جو دی ہے شاہد عباسی اور احسن اقبال صاحب کی بیل اپلیکیشنز کو, پر وہ پڑھ کے بتا دیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ مان بھی لیں مفروضے کے طور پہ کہ یہ جتنے الزامات لگ رہے ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر بتائیے کہ جو 18 سے 25% کی سلوپ کے اوپر گیس لے گا وہ کیا کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک وزیر نے $6 بلین, $6,000 ملین, $6,000 ملین کا ٹھیکہ اپنے بیٹے کو دے دیا, اور یہ صاف و شفاف حکومت چل رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ جب 30 بلین کی یہ بنی جو بس سروس لاہور میں اور یہ پنڈی میں آپ کے یہ دفتر کے سامنے چلتی ہے تو اس میں کہا کرپشن ہے. جو 100 بلین کی بی آر ٹی بنی اس میں کیا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ سرکولر ڈیٹ 1100 ارب کا بڑھ کے 2300 ارب ہو گیا. کتنی عجیب بات ہے کہ سیلز اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا لاس جو ہے وہ 1300 ارب سے بڑھ کے 2400 ارب ہو گیا, اور کوئی کرپشن نہیں ہے. اگر اجازت دی کیونکہ یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کرپشن کی بات ڈاکٹر مصدق کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنی تھی کیونکہ آپ نے کیا تو انہوں نے جواب دے دیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, کیا ہم امید رکھیں اگلے سال؟ بات یہ ہے فریحہ کہ آپ نے دو بڑے آنریبل میرے کولیگز ہیں اور ان کو آپ نے موقع دیا کہ وہ حکومت پہ بمبارمنٹ کریں اور حکومت کو ان دونوں کا جواب دینا ہے. اس لیے آپ نے حوصلے سے سننا ہے. جو آپ کی افراتفری ہے اس کی نظر یہ بیانیہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جتنی بھی کوتاہیاں اور جو ظلم و ستم اور پریشانیاں میری بہن نے گنوائیں, کیا کسی جگہ پہ وہ اس بات کا جواب دیں گی کہ مہنگائی میں پاکستان کے آئین قانون کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں جس صوبے کے اندر وہ حکمران ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی آئیڈیل سچویشن, وہاں پہ مہنگائی پہ بالکل کنٹرول کر کے اوورآل انہوں نے صوبے کو جس طرح ترقی اور خوشحالی کی لہر بہر کی ہوئی ہے اس کی کل سپریم کورٹ کی جو رجسٹری برانچ وہاں پہنچی ہوئی تھی, انہوں نے وزیر اعلیٰ کو طلب کر کے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیلنجز کیا ہیں جو مصدق صاحب نے ہمیں داستان اور پورے کا پورا اپنی تعریف میں بیانیہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ دیکھیں کہ یہ سارے وہ بجلی کے ٹیرف کون ڈٹرمن کر کے گیا, مہنگی بجلی کے معاہدے کس نے کیے, مہنگی گیس خریدنے کے معاہدے کس نے کیے, پنجاب کے اندر 1200 ارب کا ڈیفالٹ کر کے اس صوبے کو کون گیا, جو کک بیکس اور کمیشن پر مبنی وہ پروجیکٹس جو جس کی قیمت اس وقت یہ حکومت اور صوبے کے عوام ادا کر رہے ہیں وہ کون کر کے گیا, وہ تمام جو پرائرٹیز ڈی ٹریک ہوئی جو پبلک سروس ڈیلیوری کی بجائے, کیونکہ یہ فخر سے کہتے ہیں کہ اس وقت بہت خوشحالی اور ترقی تھی جہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی. یہ سارا وہ گٹھ جوڑ تھا جو آپ نے میچ فکس کر کے کھیلا مصدق صاحب. اب جو ہے وہ یہ 2.5 سال 2.25 سال کی حکومت سے آپ 73 سال کے بدلے لے رہے ہیں. آپ بتائیں کہ جو دونوں جماعتوں نے باریاں لے کے آپ فخر سے کہتے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, وہ 3 دفعہ والا وزیر اعظم جو ہے وہ اتنی شارٹ ٹرم پالیسیز اور پولیٹیکل گینز کے لیے ایسے منصوبے کیوں بناتا رہا کہ آج لانگ ٹرم کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف ریفارمز ایجنڈے کو بلکہ وہ تمام جو پور پلاننگ آپ کی تھی, پور پرفارمنس آپ کی تھی, اور سروس ڈیلیوری کے اندر جو انسٹیٹیوشنز کو کلیپس کر کے آپ گئے, آج یہ حکومت ان انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ کا سفر جاری کیے ہوئے ہے. اس وقت آپ نے کہا کہ جو انڈسٹری بند ہے, آپ کو پتہ ہے استعفوں کا بتا دیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈسٹری کا بھی ضرور بتائیں, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ استعفے آ جائیں گے نیکسٹ ایئر؟ فیصل آباد اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ کی انڈسٹری کے اندر
آزادانہ طور پہ مائک لے کے جائیں اور کمپیئر کریں کہ جس وقت یہ حکومت میں تھے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا حال تھا، نوکریاں ختم کر کے وہاں تمام تر انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی. الحمدللہ اس وقت اس حکومت نے نہ صرف اس انڈسٹری کو چلایا بلکہ ان کے پاس سرپلس آرڈرز ہیں. اور جو اس کے ساتھ جڑا دوسرا ان کا بیانیہ ہے کہ آپ نے تجارتی خسارہ، بجٹ خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے لے کے اوورال جتنے بھی اشاریے انہوں نے دیے، ان کو کہیں کہ یہ کسی دن آئیں بیٹھیں. اور جو آپ کی حکومت کی زیرو پرفارمنس تھی ایکسپورٹ اورینٹڈ، اور اس کے ساتھ جڑا جو آپ کا گروتھ کے ساتھ جڑا امپورٹ پہ مبنی آپ نے شرح گروتھ جو انڈیکیٹ کی ہوئی تھی، وہ سارے جعلی فگرز اور جعلی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ حقائق پہ مبنی ہمارے پبلک سروس انیشیٹیوز ہیں. وزیر اعظم نے جو آج آپ کو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جو یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کے لیے جو ریفارمز ایجنڈا دیا ہے، جو سیمنٹ کی اس وقت ریکارڈ کھپت ہے، وہ کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 40 اور انڈسٹری جڑی ہوتی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو نوکریاں ملی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے گھر بن رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں حصے دار ہیں؟ ہاں مہنگائی کا چیلنج ہے، اور وہ مہنگائی کا چیلنج جن ذخیرہ اندوز منافع خور اور ملاوٹ مافیا کو آپ یہاں پیدا کر کے گئے تھے ان کا ہم خاتمہ کر رہے ہیں. اور وہ گٹھ جوڑ جو تھا، جو اداروں کے اندر آپ نے کالی بیڑیں بٹھائی تھی، جو ہر شعبے کے اندر گدھ بن کے عوام کا خون چوس رہی تھی اور نوچ رہی تھی، ان کا خاتمہ کرنے میں وقت لگے گا. لیکن ہم پرعزم ہیں کہ ہم نے لاہور کی گندگی کو بھی صاف کرنا ہے اور سیاست کے گند کو بھی صاف کرنا ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ صاف کرنا ہے انشاءاللہ. یہ آپ دوسری دفعہ اگر مجھے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے پھر میں کوئکلی دوبارہ آتی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے اگلے سال استعفے آ جائیں گے اپوزیشن کے اکٹھے اور پریشر پڑ جائے گا آپ کی گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں یہ دیوانے کے خواب ہیں اور یہ ان کا تتر بتر بیانیہ جو ہے 2020 جو ہے وہ اس کا سورج جو ہے ان کو مایوسیاں دے کے ان کے جذبات پہ اوس ڈال کے غروب ہو گیا. اب جو 2021 کا سورج ہے وہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی راہوں پہ گامزن کرنے کا سورج ہے. اور یہ آپس میں جو اس وقت انتشار ہے، پی ڈی ایم کا اپنا جو اس وقت حلیہ بگڑا ہوا ہے، میرے بھائی سے مصدق صاحب سے اور میری بہن سے پوچھیں کہ استعفے دینے کا جو ان کا حکومت کو 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، آج وہ گزر گئی، اب 31 جنوری وہ بھی گزر جائے گا. تو یہ تاریخیں دیتے رہیں گے. ہم اپنا عوام کو ریلیف دینے کا اور پاکستان کو اس کے اداروں کو مضبوط بنانے کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رکھیں گے. ہم ان کے کسی نہ ڈیڈ لائن میں نہ کام کریں گے اور نہ کسی جگہ ان کی بلیک میلنگ میں آئیں گے. ٹھیک رائٹ شمیلہ صاحبہ، معذرت کے سیگمنٹ میں آپ کو شامل نہیں کر سکی ہوں، بریک پہ جا کے بیک ٹو یو رائٹ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. مصدق صاحب، آپ نے جو ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ دیے کہ بہت تفصیلاً بتایا کہ کیا کیا مسائل ہیں، وہ آپ لوگوں کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. پر جو کیمپین تھی اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ استعفوں کے ذریعے یہ آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے. سارے تقریباً سورسز جو نون لیگ کے بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی سپلٹ ہے استعفوں کے بارے میں. پیپلز پارٹی نے تو کھل کر ہی کہہ دیا یہ ہے. تو پھر وہ جو پریشر ہے وہ کیسے ڈالنا ہے آپ نے؟ دیکھیں ہمارے جو ہم کئی چیزیں ایسی ہیں جو منظر عام پر ہم نہیں لے کر آئے، لیکن ہماری اسٹریٹجی کے 5 محرکات جو ہیں وہ تو منظر عام پہ آ چکے ہیں. پہلا جو ہمارا جو نقطہ تھا یا پہلی اسٹریٹجی کا ٹینٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بڑے بڑے جلسے کرنے جو ہم نے کیے. اب ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ریلیز اور موبلائزیشن شروع کر دی ہوئی. آپ نے مردان میں دیکھی، لاڑکانہ میں دیکھی، اب رحیمیہ ادھر بہاولپور میں ہے 1 2 تاریخ کو، اور یہ ہر 2-3 دن بعد ہوتی رہیں گی.
تیسرا ہمارا جو ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اپنی اسٹریٹجک ٹینٹ وہ یہ ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. چوتھا یہ ہے کہ ہم میں آپ کو دیکھیے وقت نہیں ابھی تک کسی نے وقت نہیں دیا. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم دھرنا دیں گے. ٹھیک. اور فائنلی یہ ہے کہ ہم ریزگنیشن دیں گے. ریزگنیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو یہ ہائیبریڈ رول کہہ رہے ہیں جو انفیکٹ ون پارٹی سسٹم ہے کہ کسی طرح وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جیسے بائیں جانب بھی پرویز مشرف کے چاہنے والے تھے اور دائیں جانب بھی پرویز مشرف کے چاہنے والے تھے. تو یہ ون پارٹی رول اگر لانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا لبادہ جمہوریت کا اتاریں اور لے لیں. ہم ہٹ جاتے ہیں اسمبلی سے, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا کر رہے ہیں, سامنے آنے دیں, کیا حرج ہے. تو ہماری کوئی چیز نہیں بدلی. ہاں وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم طے کرے گی کہ استعفے کس وقت دینے ہیں, لانگ مارچ کس وقت کرنی ہے, دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا, کس وقت دینا ہے. یہ اب فیصلہ تو حکومت نہیں کر سکتی نا, یہ تو ہماری اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی ہے کیوں ہماری ہے, اس کی وجہ یہ کہ بہت سے اشاریے ڈاکٹر صاحبہ نے دیے. ایک غریب آدمی کا اشاریہ کیا ہے, اس کو نوکری چاہیے اور اس کو چاہیے کہ اس کی قوت خرید جو ہے اس میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. یہ دو اشاریے ایکسٹرنل سیکٹر انٹرنل سیکٹر کے علاوہ آج وہ میرے گمان میں وہ مصرع آ رہا ہے کہ اشکاباد کے نیلے افق پر غارت ہو گئی شام. یہ سارا سال گزر گیا, ان دونوں اشاریوں میں بتائیں کچھ ہوا. صحافی نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ لوگ کیا کریں, خودکشی کر لیں. آپ نے دیکھا وہ کلپ دیکھا ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب تو میں کیا کروں. اوکے ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ لوگ تو ایک کی بات کہتے رہے, اگر ہم کہیں پورے سال بھی پرائم منسٹر اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہی ہے, لیکن ڈاکٹر مصدق نے بھی کچھ اور باتیں کی ہیں. اس حوالے سے پرفارمنس کا پریشر بڑھے گا. خود پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نئے آئے ہیں. سو یہ پریشر محسوس کر رہی ہے گورنمنٹ آنے والے سال میں. دیکھیں بات یہ ہے فریحہ کہ میرے بھائی ہیں مصدق صاحب, یہ ساری ادھر ادھر کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں, لیکن نہیں سنا رہے تو وہ خبر نہیں سنا رہے کہ میاں صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں, اور وہ اپنے بما اہل و یال اس ملک کا درد سمیٹے لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان آئے, اتنے برے حالات میں پاکستان ہے جس کی وہ تصویر کھینچ رہے ہیں, تو وہ تو بڑے پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھنے والے, اس دھرتی کا قرض چکانے والے شخص ہیں. تو وہ باہر بیٹھ کے کس طرح چین لے کے اور سکون کی نیند سو رہے ہیں. انہیں تو پاکستان آنا چاہیے. یہ فی الفور جو ہے وہ علاج جو ہے وہ اپنے مال پانی کا کرا رہے ہیں, ان کو مناسب ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. علاج کرانا ہوتا ہے ہاسپٹل میں, پیزا شاپ پہ یا آکسفورڈ سٹریٹ میں پھر کے کوئی علاج نہیں ہوتا. دوسری بات جو ہے وہ آپ کو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آئیں گے نواز شریف. یہ ان کی جو ہے وہ ان کو بھی پتا ہے, یہ اپنے سیاست کے جو اس وقت ڈوبتا ٹائٹینک ہے اس کو سہارا دینے کے لیے کہ لوگ اس سے چھلانگے لگا رہے ہیں اور متنفر ہو رہے ہیں, اور ایون کہ اپنی جماعت کے اندر ان کو جس پریشر اور ریزسٹنس کا سامنا ہے کہ لوگ سپیکر کے چیمبر میں استعفے دے کے آتے ہیں, تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں. جو دے کے آئے ہیں وہ انکاری ہیں کہ ہم نے تو استعفے نہیں دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مایوسیوں کا شکار ہمارا پی ڈی ایم جو ہے اس وقت سامنے کھائی ہے, پیچھے سمندر ہے, تو درمیان میں یہ کھڑے ہیں. تو یہ کسی طرح بھی ان کو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملے گا. اس میں مسکرا رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, آخر اس سال کا آخری شو ہے اس حوالے سے, سو کوئی اچھی بات آپ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں. جی بڑا مشکل, میں نے آپ نے آج دیکھا گفتگو کہاں سے شروع ہوئی, میں مصدق صاحب کو اور اپنی پیاری اپوزیشن کو نئے سال کی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ ان کو ایک دفعہ پھر یہ کہتی ہوں کہ آپ تنقید کریں ہماری پالیسیز پہ, ہماری گورننس پہ, ہمارے جو پبلک ایشوز ہیں اس پہ ہمیں بہتر پرفارم کرنے کے لیے رہنمائی بھی کریں. جو آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے, اپوزیشن کا رول جمہوریت کے اندر اس وقت تک ادھورا رہتا ہے